अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। पाकिस्तान की सियासी तारीख कोई इतनी काबिल फ़ख्र भी नहीं कि कोई गले में डोल डालकर उसका शहर में ऐलान करता फिरे, लेकिन इसके बावजूद हमारे सियासी और अस्करी अकाबरीन इस काबिल मलामत तारीख को काबिल फ़ख्र बनाने की हर बार बड़ी कोशिश करते हैं। नई नई कहानियाँ गढ़ी गईं, नए तस्वुरात का अफ़ीम पिघला कर लोगों के जहनों में उंडेला गया, लेकिन हक़ाइक़ और आईने का सामना करना इतना आसान नहीं। मैदान में हारी हुई जंगों को किताबों की कहानियों में तब्दील करना कोई बड़ी बात नहीं। हमारी गुज़िश्ता 75 बरसों में हमारी 4 नस्लों की जिस तरह तरबियत की गई, उसका नतीजा ये है कि क्रिकेट का खेल हो तो हमसे बड़ा कोई पाकिस्तानी नहीं होता। हमारी भूख और चीखें जीत की सूरत में कह कहों में तब्दील हो जाती हैं। हार जाएं तो हम अपनी ही टीम पर चढ़ दौड़ते हैं। दिमाग का मीटर शार्ट हो जाए तो अपने ही पाकिस्तानियों को ज़बान और मसलक को मज़हब के नाम पर काट डालने में लम्हा भर भी नहीं लगाते। हम वो लोग हैं जो रोशनी के लिए अपना घर जलाने में देर नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों है? सच तो ये है कि इसकी जड़ें हमारे अंदर तकसीम से कुछ पहले ही लगा दी गई थीं। जिनके साथ सदियों से रहे थे, अगले लम्हे हम उनके दुश्मन बन गए और फिर तकसीम ने एक ऐसे कल्चर की बुनियाद रखी कि रवादारी की जगह सफ़ाकियत ने ले ली। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना अपने मुल्क को कैसा बनाना चाहते थे, सियासी तारीख़ के लिखारियों को इस बारे में कोई ठोस शवाहिद नहीं मिलते। लेकिन उनके बाद जिन जर्नलों ने पाकिस्तान पर तमाम अख्तियारात के साथ हुकूमत की, वो कम अज़ कम इस बात पर क्लियर थे कि मुल्क का बेड़ा गर्क सियासतदानों ने ही किया है। 4 आमराना अदवार में पाकिस्तान के 4 डिक्टेटर्स की डॉक्ट्राइन क्या थी और इस नज़रिए ने मुल्क को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान दिया, इस बारे में बाखबर होना ज़रूरी है। पहला सवाल, क्या आज़ादी के बाद इस्लामी नारे और अमेरिका के बग़ैर हमारा गुजारा मुमकिन था? दूसरा सवाल, क्या जिन्ना साहब कटे फटे पाकिस्तान की बुनियाद जमहूरी अंदाज में रख सकते थे? अगर रख सकते थे तो फिर वो वज़ीर आज़म बनने के बजाय गवर्नर जनरल क्यों बने? तीसरा सवाल, क्या मुल्क पर बिला शिरकत गैर हुक्मरानी करने वाले 4 डिक्टेटर्स पहले ही सिविलियन इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने का फ़ैसला कर चुके थे? पाँचवां सवाल, हमारे वज़राए आज़म को फ़ौज के सिपह सालार से ज़ाती वफ़ादारी की उम्मीद क्यों होती है? छठा सवाल, आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले डिक्टेटर्स को आइन के तहत सज़ाएँ क्यों नहीं दी गईं? सातवां सवाल, अमेरिका और इस्लाम से खेलते खेलते हम मुल्क को जहां ले आए हैं, क्या वहां से वापसी मुमकिन है? लेकिन इब्तदा करते हैं जिन्ना साहब की डॉक्ट्राइन से। आज़ादी के 1 माह बाद सितंबर 1947 में लाइफ मैगज़ीन की नुमाइंदा मार्गरेट बोर्कवाइट ने मोहम्मद अली जिन्ना का तस्वीरी इंटरव्यू किया। 11 अगस्त को आइन साज असम्बली में जिन्ना साहब ने जो तकरीर की थी, इस बार उनका मौक़िफ़ थोड़ा तब्दील था। उन्होंने मिस वाइट को बताया कि इस्लाम ऐन जमहूरियत है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क होगा। सोवियत कम्युनिज़म का रास्ता रोकने के लिए जिन्ना साहब ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन करार दिया। जिन्ना साहब ने कहा कि पाकिस्तान को इतनी नहीं जितनी अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। उनका कहना था कि पाकिस्तान दुनिया का जोग्राफियाई महवर है, क्योंकि पाकिस्तान जिस जगह वाक़ है वो उस सरहद पर है जहां दुनिया के मुस्तकबिल की पोजीशन का इन्हिसार है। अगर रूस यहां चढ़ाई करता है तो पूरी दुनिया को उसका नुकसान होगा। आने वाले बरसों में तमाम डिक्टेटर्स ने इसी फ़लसफ़े का तावीज़ पहनकर इक़्तिदार पर बराजमान रहे। बोर्कवाइट ने जिन्ना साहब की इस राय पर तबसरा करते हुए लिखा कि आने वाले हफ्तों में कायदे आज़म के इस फ़लसफ़े को हुकूमती हुक्काम ने पूरे पाकिस्तान में दबा के फैलाया। इन हुकाम ने बोर्कवाइट को बताया कि यकीनन अमेरिका हमारी फ़ौज की तामीर करेगा और रूस को इस तरफ पेशकदमी से रोकने के लिए हमें कर्जे देगा। बोर्कवाइट ने इस अफसर से पूछा कि क्या रूस के हमले के कोई आसार हैं, तो उस अफसर ने परेशान कुन लहजे में कहा कि रूस ने पाकिस्तान में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। जिन्ना साहब के इस फ़लसफ़े को पाकिस्तान की फ़ौज ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भरपूर इस्तेमाल किया। जिन्ना साहब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे और उन्हें सुप्रीम अख्तियारात हासिल थे। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में काबीना इजलास की सदारत वही करते थे।
7 ستمبر 1947 کو کابینہ کے اجلاس میں جناح صاحب نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور ایک اسلامی سرزمین پر کمیونزم نہیں پنپ سکتا۔ ہمارے قومی مفادات روس سے نہیں، 2 عظیم جمہوری ممالک امریکہ اور برطانیہ سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ملک کی شمالی سرحد کا تحفظ صرف پاکستان کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ دنیا کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کی طرف سے پختونستان کا مطالبہ کرنے کے پیچھے روس ملوث ہے، لیکن ان دنوں امریکہ کی خارجہ پالیسی میں جنوبی ایشیا میں سوویت یونین کو روکنے کا ایجنڈا شامل نہیں تھا۔ پاکستان امریکہ سے 2 ارب امریکی ڈالر کی امداد کی درخواست کرتا رہا، جس میں بری فوج کے لیے 17 کروڑ ڈالر، فضائیہ کے لیے 7.5 کروڑ ڈالر اور بحریہ کے لیے 6 کروڑ ڈالر عسکری ساز و سامان کی فراہمی شامل تھی، لیکن امریکہ نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ 17 دسمبر 1947 کو پاکستان کو 1 کروڑ ڈالر کی ریلیف گرانٹ دی گئی۔ جو مانگی گئی تھی رقم، اس کا یہ صرف 0.1% تھا۔ بعد میں جب لیاقت علی خان نے وعدے کے باوجود روس کا دورہ کرنے کے بجائے 3 ہفتے کا امریکہ کا دورہ کیا، اس دورے کے دوران ایک صحافی نے لیاقت علی خان سے پوچھا کہ پاکستان کتنی بڑی فوج تیار کرنا چاہتا ہے، جس کے جواب میں لیاقت علی خان نے کہا کہ اس کا انحصار امریکہ کے ارادوں پر ہے۔ اگر امریکہ ہماری سلامتی کی ضمانت دے تو میں سرے سے فوج ہی نہیں رکھوں گا۔ پاکستان میں آگے چل کر عوام نے دیکھا کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اتنا داخل ہو گیا کہ حکومتوں کی تبدیلی ہو یا کسی بڑے عہدے پر تقرری امریکہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہ تھی۔ جناح صاحب نے جغرافیائی صورتحال اور ملک میں بنائے گئے اسلامی نیریٹو کی بنیاد پر روس کے بجائے امریکہ کو ترجیح دی۔ لیاقت علی خان نے اسے مزید آگے بڑھایا اور ایوب خان نے اسے مکمل کیا۔ جناح سے جنرل ڈاکٹرائن کا محور و مرکز امریکہ ہی رہا ہے، لیکن ملک پر حکمرانی کرنے والے جرنیلوں نے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے اور ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے امریکہ یا اس کے اتحادیوں پر ہی انحصار کیا۔ ایوب خان نے ملک کا اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی امریکہ کو اعتماد میں لے لیا تھا۔ 1951 کی فوج کے اندر سے بغاوت، جسے ناکام کرنے کے بعد راولپنڈی سازش کیس کا نام دیا گیا تھا، ایوب خان نے اسے سوویت نواز فوجی بغاوت قرار دیا اور یوں ایوب خان امریکہ کے مزید قریب ہو گیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو رات 8 بجے اسکندر مرزا نے ملک کا آئین معطل کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا، مرکزی و صوبائی اسمبلیاں اور حکومتیں ختم کر دیں اور ایوب خان کو ملک کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پہلے سے چوتھے مارشل لا تک پاکستان میں کوئی قابل ذکر مزاحمت نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جنرل سر ڈگلس گریسی، جو پاکستان کے پہلے دیسی کمانڈر ان چیف تھے، کہ سابق ADC میجر جنرل ریٹائرڈ وجاہت حسین نے 1956 کے اوائل میں جب ان سے لندن میں ملاقات کی تو انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا، ایوب خان ملک پر قبضہ کب کر رہا ہے؟ گریسی نے بتایا کہ میں نے لیاقت علی خان کو کہا تھا کہ ایوب سے بچنا۔ جنرل ایوب خان کی پالیسیوں اور اقدامات کا بنیادی مقصد اپنی حکومت کو بحال رکھنا اور طول دینا تھا۔ ایوب حکومت نے ہی بنگلہ دیش کی علیحدگی کا بیج بویا اور اسے بے تحاشا پانی فراہم کیا۔ ان کے جانشین یحییٰ خان کے دور میں ملک ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف حمایت حاصل کرنے کے لیے مذہبی بنیاد پرستوں کو مضبوط کیا۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایوب دور پاکستان کی ترقی کا سنہری دور تھا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کے دور میں پاکستان کے 22 خاندانوں کا تذکرہ عوامی سطح پر ہوتا تھا۔ یہ اقتصادی ترقی چند ہاتھوں میں تھی۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر محبوب الحق کی ایک تنقیدی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ صرف 22 گھرانے ملک کی 60% صنعت اور 75% بینکاری پر قابض تھے۔ ایوب خان نے برسوں تک مغربی پاکستان میں ترجیحی بنیادوں پر کام کیا، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں غم و غصہ پیدا ہوا۔ جنرل ایوب خان نے نئے دارالحکومت اسلام آباد کی تعمیر اور منگلا اور تربیلا ڈیمز کی تعمیر صرف مغربی پاکستان تک ہی محدود رکھے۔ ان کے قریبی ساتھیوں میں ایک بھی مشرقی پاکستان سے نہیں تھا۔
لیکن جنرل ایوب کا سب سے بڑا غیر معمولی کام 1961 میں مسلم خاندانی قانون آرڈیننس کا اطلاق تھا، جس نے خواتین کو شادی اور طلاق کے معاملات پر بااختیار بنایا۔ 1962 کے آئین میں پاکستان کو عوامی جمہوری پاکستان درج کیا گیا تھا، لیکن دسمبر 1963 میں ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا۔ اسلامی نظریاتی ایڈوائزری کونسل بھی ایوب خان کے دور میں بنائی گئی۔ ایوب خان کے بعد اقتدار کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ نے سنبھالا۔ ملک کے نئے دارالحکومت اسلام آباد کو وجود میں لانے اور ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے وہی ذمہ دار تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جہانداد خان نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمود خان نے ان سے کہا تھا کہ اگر ایوب نے بے لگام عیاشی کے اسیر یحییٰ خان کو کمانڈر ان چیف بنایا تو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یحییٰ خان کے کمانڈر ان چیف بننے سے 4 ماہ قبل ہی برٹش ہائی کمیشن کے ایک تجزیے میں یحییٰ خان کو ایک باصلاحیت مگر رنگین مزاج افسر قرار دیا گیا تھا۔ 26 مارچ 1969 کو یحییٰ خان کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بننے کے پہلے روز امریکی محکمہ خارجہ کو بھیجے گئے انٹیلیجنس نوٹ میں بتایا گیا تھا کہ وہ بلا کا شرابی اور جنسی بے اعتدالیوں کی شہرت رکھتا ہے۔ ایوب خان نے 13 ستمبر 1969 کو اپنی ڈائری میں لکھا کہ ذمہ دار اہل خبر کا کہنا ہے کہ یحییٰ خان دوپہر 1 بجے ہی دفتر چھوڑ کر عیاشی میں لگ جاتا ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں ہتھیار ڈالے جانے کے 3 روز بعد ایک مشتعل ہجوم نے یحییٰ خان کا گھر اور فرنیچر جلا دیا۔ یحییٰ خان بھٹو دور حکومت میں راولپنڈی کے بارلے اسٹریٹ کے گھر میں علامتی نظر بند رہے اور جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالتے ہی جنرل یحییٰ کی نظر بندی ختم کر دی۔ سیاستدانوں سے جنرل یحییٰ کو نفرت تھی۔ جنرل یحییٰ اپنے آپ کو اس پورے نظام کے لیے ناگزیر سمجھنے کی لعنت میں گرفتار تھے۔ جنرل ضیاء الحق 1976 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے مقرر کردہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ جولائی 1977 میں انہوں نے آپریشن فیئر پلے کا آغاز کیا۔ ایک فوجی بغاوت کامیاب ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو کو معزول کر کے آئین معطل کر دیا گیا۔ ضیاء الحق نے خود کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر قرار دیا اور 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا، لیکن بعد میں انہیں غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ انہوں نے 1977 سے 1985 تک 8 سال مارشل لاء کے تحت پاکستان پر حکومت کی۔ اس نے سیاسی جماعتوں، ٹریڈ یونینز اور میڈیا پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے بین الاقوامی احتجاج کے باوجود 1979 میں قتل کی سازش کے الزام میں ذوالفقار علی بھٹو پر مقدمہ چلایا اور اسے پھانسی دے دی۔ اسٹینلے والپرٹ کے مطابق ٹکا خان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھٹو کو ایک اور وفادار اور کام سے کام رکھنے والے جنرل کی تلاش تھی۔ سینیئرٹی کے اعتبار سے محمد شریف، محمد اکبر خان، آفتاب احمد خان، عظمت بخش آوان، آغا ابراہیم اکرم، عبد المجید ملک اور غلام جیلانی خان اور 6 نمبر پر محمد ضیاء الحق کا نام تھا۔ بھٹو صاحب نے یہ آسان حل نکالا اور سینئر جنرل کو نئے قائم کیے گئے عہدے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا پہلا چیئرمین مقرر کر دیا اور سب سے جونیئر جنرل جنرل ضیاء الحق کو سب سے بااختیار آرمی چیف کا عہدہ دے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے ISI چیف جنرل غلام جیلانی نے بھٹو صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ جنرل ضیاء الحق سب سے بہتر ہیں، سب سے جونیئر ہیں، اس لیے احسان مند بھی رہیں گے۔ یہ وہی غلام جیلانی تھے جنہوں نے نواز شریف کو سیاست کے میدان میں اتارا۔ اسٹینلے والپرٹ کے بقول جنرل ضیاء جو آنکھوں میں سرما لگاتا تھا، سر کے بیچ میں سے گیلی مانگ نکالتا تھا اور چہرے پر مستقل احسان مندی طاری کرتا تھا، اس کے لیے یہ مشہور تھا کہ وہ ایک خالص فوجی ہے، مذہبی اور غیر سیاسی سوچ رکھتا ہے اور دارو سے دور ہے۔ وہ صرف حکم مانتا ہے اور اس پر عمل کراتا ہے۔ اردن میں بطور بریگیڈیئر 3 برس کے دوران ضیاء الحق نے جس وفاداری کے ساتھ شاہ حسین کے فلسطینی مخالفین کو کچلا، وہ کام سے لگن میں اپنی مثال آپ تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سن 1975 میں بھٹو صاحب نے ملتان میں 2nd اسٹرائک کور کا دورہ کیا تو کمانڈر ضیاء الحق نے صاحب کی پسندیدہ غذاؤں پر پورا ہفتہ تحقیق کرائی اور ایک رات میں بھٹو صاحب کے لیے کرنل کمانڈنٹ کی وردی سلوائی اور انہیں ٹینک میں بٹھا کر ان سے فائر بھی کروایا۔
آرمی چیف بننے کے بعد وہ ہمیشہ دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ کر اور تشکر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ وزیر اعظم سے 2 قدم پیچھے چلتے۔ بھٹو کو کبھی پرائم منسٹر نہیں کہا، ہمیشہ سر کہتے تھے۔ معروف صحافی وسعت اللہ خان وولپرٹ کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ رومانیہ کے صدر چاؤشسکو پاکستان آئے تو بھٹو صاحب نے بھرے عشائیے میں چاؤشسکو سے کہا کہ میں آپ کو اپنے نئے کمانڈر سے ملواتا ہوں۔ یہ کہہ کر بھٹو صاحب نے دور بیٹھے ضیاء الحق کو انگلی کے اشارے سے ایسے بلایا جیسے اردولی کو بلاتے ہیں۔ ضیاء الحق بھی بغیر کسی رد عمل کے نہایت عاجزی سے چاؤشسکو سے جھک کر ملے۔ ضیاء الحق اپنی موت تک آرمی چیف رہے۔ ان کی ڈاکٹرائن نے پاکستان کو ضیاء سے پہلے اور ضیاء کے بعد کے ادوار میں تقسیم کر دیا۔ پاکستان میں مختلف نظریے کے لوگوں کو چیرتے پھاڑتے جتھے، گٹر نالوں کے سایوں میں ہیروئن پیتے، لاغر اور دہشت گردی میں استعمال ہونے والی کلاشنکوف اسی دور کی میراث ہے۔ آج کا پاکستان ضیاء الحق کا ورثہ ہے جسے نہ جانے کب تک بھگتنا ہوگا۔ ضیاء الحق کے دور سے پہلے اسلامی بنیاد پرستی کے اتنے اثرات نہیں تھے جو اس کی حکمرانی کے بعد پیدا ہوئے۔ جنرل ضیاء نے سعودی عرب اور CIA کی مدد سے ملک میں بنیاد پرستی کو فروغ دے کر بلندیوں تک پہنچا دیا۔ مختصر عرصے میں دینی مدارس کا وسیع جال پورے پاکستان میں پھیلا دیا گیا۔ کھلے دل سے ملنے والی امداد کے نتیجے میں دیہاتوں میں غریب کسانوں کے بچوں کو مفت رہائش اور کھانا دیا جاتا۔ کئی مدارس نے طالب علموں کو فوجی تربیت دی تاکہ افغان طالبان کے لیے پیادے مہیا کیے جا سکیں۔ اس دوران ایران نے بھی پاکستان میں شیعوں کی مدد کی، لیکن ان کے مدارس کی تعداد 4% سے آگے نہ بڑھ سکی۔ ضیاء دور میں پاکستان دیگر ممالک کی پراکسی بنا رہا۔ ضیاء کے بعد آنے والی حکومتوں نے بھی مدارس والے معاملے کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیدا کیے گئے معاملات میں الجھی رہیں۔ ضیاء الحق نے پاکستان میں اسلامائزیشن کو فروغ دینے کی پالیسیوں کے نفاذ کا سلسلہ شروع کیا، جس میں شریعت کا نفاذ، حدود آرڈیننس، مسلمانوں پر زکوٰۃ و عشر، شراب اور جوئے پر پابندی شامل تھے۔ اسلامی عدالتیں اور کونسلیں تشکیل دی گئیں۔ ضیاء الحق نے 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے خلاف افغان مجاہدین کی حمایت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ امریکہ، سعودی عرب اور چین اور دیگر ممالک سے مالی اور فوجی امداد حاصل کی اور لاکھوں افغان مہاجرین کو پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ ضیاء الحق نے ISI کے ذریعے مجاہدین کی تربیت اور انہیں مسلح کرنے میں بھی سہولت فراہم کی۔ ضیاء کو امید تھی کہ افغانستان میں ایک پاکستان نواز اسلامی حکومت قائم ہوگی جو خطے میں ہندوستان کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرے گی۔ بجا طور پر بھٹو کے خلاف PNA کی تحریک اور ضیاء کا جہاد ڈالرز کی پاکستان میں فراوانی کا دور تھا۔ اس دور میں ارب پتیوں کی ایک نئی کلاس نے جنم لیا۔ جس طرح ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق نے ملک پر فوجی انقلاب کے ذریعے کنٹرول کیا تھا، جنرل مشرف نے بھی ایسا ہی کیا۔ جنرل مشرف کو بھی نواز شریف نے اسی انداز سے ہی آرمی چیف مقرر کیا تھا جس طرح بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو مقرر کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل مشرف کے لیے نواز شریف کو ان کے قریبی ساتھیوں، جن میں ان کے اپنے بھائی شہباز شریف، چودھری نثار اور دیگر شامل تھے، یہ رائے دی کہ پرویز مشرف کھلا ڈلا اور لچکدار افسر ہے، رنگین مزاج اور موسیقی کا دلدادہ ہے، اپنے رویوں میں اسلامی شدت پسند بھی نہیں ہے، اور بڑی بات یہ کہ وہ پنجابی بھی نہیں ہے، اس لیے اپنے کام سے کام رکھے گا۔ لیکن سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ جنرل مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت ختم کی، اسے خصوصی عدالت کے ذریعے پہلے سزائے موت دلوائی اور اس کے بعد اس سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر ایک معاہدے کے تحت شریف برادران ملک چھوڑ کر سعودی عرب چلے گئے۔ جس طرح جنرل ضیاء الحق نے امریکہ سے ڈالر لے کر طالبان کی پذیرائی کی، اسی طرح جنرل پرویز مشرف نے اپنے دور میں 9/11 کے بعد اربوں ڈالر لے کر ملک کو دہشت گردی کی ایک اور جنگ میں جھونک دیا۔ مشرف دور کے وقت دہشت گردی کے خلاف شروع ہونے والی جنگ میں ہزاروں پاکستانی شہید کر دیے گئے اور معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ جنرل مشرف دیگر ڈکٹیٹرز کی طرح تمام اختیارات کے مالک تھے۔ سب سے پہلے پاکستان کا سلوگن جنرل مشرف نے دیا۔ وہ خود کو روشن خیال کہتا تھا، لیکن اسے بھی اپنے پیش روؤں کے نقش قدم پر چلنا پڑا۔ ایک تقریر میں
اس نے بھی پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دیا تھا۔ وہ کارگل ایڈونچر کا ذمہ دار تھا۔ فروری 1999 میں جب بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بذریعہ بس لاہور آئے تو آرمی چیف سلامی دینے کے لیے وہاں موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ کارگل کا محاذ کھول چکے تھے، جس کی وزیر اعظم نواز شریف کو خبر تک نہیں تھی۔ نواز شریف کو ایک رات 3 بجے واجپئی نے انتہائی غصے کے عالم میں فون کر کے کہا کہ تم نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے لیے یہ سب کچھ غیر متوقع تھا۔ انہیں کچھ خبر ہی نہ تھی کہ ان کا آرمی چیف کارگل کی چوٹی پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد 2 ایٹمی ممالک کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ جنگ دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ نواز شریف دوڑے دوڑے امریکہ پہنچے، اس وقت کے صدر کلنٹن سے ملاقات کی اور جان چھڑائی۔ آنے والے دنوں میں جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان تلخیاں بڑھ چکی تھیں، اور انہی تلخیوں کی وجہ سے شہباز شریف امریکہ گئے اور محکمہ خارجہ کے حکام سے بات کی، جس کے بعد امریکہ نے بیان دیا کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ ہے۔ جب پرویز مشرف نے سویلین اقتدار پر قبضہ کیا تو امریکہ جمہوریت کے ساتھ نہیں تھا۔ جنرل مشرف دور میں لال مسجد آپریشن، عدلیہ بحالی تحریک، محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل اور بہت سے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جنرل پرویز مشرف کافی کمزور ہو گئے۔ جنرل مشرف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان امریکہ نے ثالثی کرائی تھی۔ جب 16 اکتوبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کراچی پہنچی تو ان کے استقبالی جلوس پر 2 خودکش حملے ہوئے، جس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے امریکہ پر واضح کر دیا کہ اب وہ مشرف کے ساتھ طے کیے گئے معاملات کی پابند نہیں۔ چند ہفتوں بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کے بعد واپسی پر شہید کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جنرل ایوب خان جب بوجھ بننے لگے تو اسے یحییٰ خان کے ذریعے معزول کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ پاکستان میں جتنے بھی ہائی پروفائل قتل ہوئے، ان کی تحقیقات کہاں تک پہنچی، پاکستان کے عوام کو کبھی کچھ نہیں بتایا گیا۔ جنرل مشرف کے دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو کیس میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء الحق نے سپریم کورٹ کے ذریعے ایک مقدمے میں 4 اپریل 1979 کو پھانسی کے ذریعے قتل کیا۔ یہ کیس بھی ملک کی تاریخ کا متنازع ترین کیس تھا، جسے سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس بھیجنے کے باوجود ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جناح سے جرنیلوں تک ان کی ڈاکٹرائن کبھی کامیاب نہیں رہی۔ جناح صاحب گورنر جنرل بننے کے بجائے اگر خود وزیر اعظم بن جاتے تو شاید حالات کچھ تبدیل ہوتے، لیکن لامحدود اختیارات کی تڑپ نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مجھے اجازت دیں۔